अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 3 जुलाई है, दिन है एतवार का और साल 2022। नाज़रीन, आज की हमारी पहली ख़बर ये है कि लंदन में बैठे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एक बड़ा सियासी धचका लगा है। पार्टी के अरकान एक दूसरे के आमने सामने आए हैं और इस मामले को लेके मुस्लिम नवाज़ में जो दरार पैदा हुई है, उस दरार को लेके लंदन में बैठा नवाज शरीफ परेशान दिखाई देता है। ये क्या मामला है, एक तो इस खबर की डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और फिर दूसरी खबर में हम बात करेंगे कि मरियम नवाज़ का किससे पाला पड़ा और पाला पड़ने पर मरियम नवाज़ ने क्या वजाहत दी, क्या निराली मंतक मरियम नवाज़ की जानिब से पेश की गई। इस खबर पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। और हमारी तीसरी खबर, रात गए जो साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की एक ऑडियो लीक सामने आई। ये ऑडियो असली है, नकली है, मामला क्या है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे, आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इन तीनों ख़बरों की तफसीलात में जाने से पहले जो आज की हमारी चौथी ख़बर है, उससे हम आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, हमारी चौथी खबर मौलाना फजलुर रहमान से मुतल्लिक़ है। आप जानते होंगे कि आजकल मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो बिस्तर अलालत पे हैं, लेकिन बिस्तर अलालत पे लेटे मौलाना फजलुर रहमान को एक बड़ी खुशखबरी मिली है। खुशखबरी नाज़रीन ये है कि मौलाना फजलुर रहमान के जो पर्सनल असिस्टेंट हैं, जिन्हें पीए कहते हैं, तारिक खान बलोच उनका नाम है, उनके नाज़रीन वालिद को नैब की जानिब से सितंबर 2020 में गिरफ़्तार किया गया। इल्ज़ाम ये था कि ये साबिक़ डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर थे खैबर पख्तूनख्वा में, और जब ये सर्विंग ऑफिसर थे, डीएफओ थे, तो इनकी जानिब से अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया, गैर कानूनी भर्तियाँ की गईं। और ये भी इल्ज़ाम इसमें नैब की जानिब से लगाया गया कि उनके जो असासे हैं वो आमदन से ज़ायद हैं। ये जो नाज़रीन जब गिरफ़्तारी नैब की जानिब से सितंबर 2020 में अमल में लाई गई, तो इसे मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से अपने ऊपर एक सियासी हमला करार दिया गया। और इस गिरफ़्तारी पर नाज़रीन मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क भर में एहतजाज किया, ख़ास तौर पर डेरा इस्माइल ख़ान में एहतजाज किया गया। और फिर नाज़रीन फर्दर डेवलपमेंट ये हुई थी कि ये जो गिरफ़्तारी हुई थी, 10 माह के बाद अदालत ने मूसा खान जो कि तारिक खान के वालिद थे, उनकी ज़मानत को एक्सेप्ट कर लिया। अब नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि नैब की जानिब से तारिक खान बलोच के वालिद जो कि साबिक़ डीएफओ ऑफिसर थे खैबर पख्तूनख्वा के महकमा जंगलात के मूसा खान, उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया गया था, उस रेफरेंस में नाज़रीन नैब की जानिब से 61 गवाहान पेश किए गए, उनकी गवाही रिकॉर्ड हुई, उनके बयानात रिकॉर्ड हुए। और ट्रायल मुकम्मल होने के बाद एहतसाब अदालत ने यह करार दिया है कि नैब ने जो साबिक़ डीएफओ ऑफिसर मूसा खान बलोच के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दायर किया था, करप्शन का जो मुकदमा वो लेके आए थे, इस केस में नैब का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट मूसा खान के ख़िलाफ़ मुकदमा करप्शन का, आमदन से ज़ायद असासाजात का, अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का साबित नहीं कर सका। और ये कंक्लूड करते हुए अदालत की जानिब से मूसा खान बलोच और उनके साथ जो दीगर 5 साथी थे, उन्हें बरी कर दिया गया और कहा गया कि प्रोसिक्यूशन जिसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी थी कि अपना केस साबित करते, प्रोसिक्यूशन अपना केस अदालत में साबित करने में नाकाम रहा। ये तो नाज़रीन होगी हमारी चौथी खबर की डिटेल। अब हम जो मरियम नवाज़ से मुतल्लिक़ खबर है कि उन्होंने वजाहतें क्यों दी हैं, क्या निराली मंतक पेश की है, इसकी तफसीलात पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, कल इमरान खान साहब ने यहाँ इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में अपना एक बड़ा कामयाब पावर शो किया। गो कि मैंने रात के वीलॉग में बताया था कि जो 27 मार्च को इमरान खान साहब ने इसी ग्राउंड पे जलसा किया था, वो जलसा बहुत बड़ा था और उस जलसे के मुकाबले में ये जलसा कामयाब तो था, लेकिन ये उसका चौथाई हिस्सा भी नहीं था। और मैंने उसकी लॉजिक भी पेश की थी, उसकी वजह भी बयान की थी कि जो 27 मार्च को खान साहब ने जलसा किया था, खान साहब ने पूरे मुल्क से लोगों को कॉल किया था कि आपने इस्लामाबाद पहुंचना है और 20 लाख लोगों का ये मजमा होना चाहिए। और आप नाज़रीन को ये भी याद होगा कि 27 मार्च के जलसे में खान साहब ने जैसे पूरे मुल्क में कॉल दी थी, ये जो जलसा था 2 जुलाई का परेड ग्राउंड में,
اس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اس میں اسلام آباد اور پنڈی کے لوگ شریک ہوں گے اور جو دیگر شہروں کے لوگ ہیں وہ اپنے شہروں میں رہ کر وہیں اپنی موجودگی میں جو ہے وہاں پر احتجاج کریں گے، تو انہیں اسلام آباد نہیں بلایا گیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ان لوگوں کو بلایا نہیں تو یہ جلسہ چھوٹا ہوگا، اس سے بڑا ہو نہیں سکتا تھا۔ لیکن کل کے جلسے میں ایک خاص بات میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بتائی تھی، جنہوں نے وہ ویلاگ نہیں سنا تو ہم آپ کو پھر دوبارہ سے بتا دیتے ہیں کہ اس جلسے کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں زیادہ جو تعداد تھی وہ اسلام آباد کی نہیں تھی، راولپنڈی کی نہیں تھی، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اس میں جو شرکاء آئے تھے وہ خیبر پختونخوا سے آئے تھے، جس سے یہ انٹیمیشن ملتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ جب بھی جنرل الیکشن ہو خان صاحب خیبر پختونخوا میں تمام سیاسی جماعتوں کو ٹف ٹائم دیں گے۔ اب مریم نواز سے متعلق خبر کیا ہے؟ جس طریقے سے کل خان صاحب نے اپنے پاور شو کا مظاہرہ کیا تو اسی طریقے سے مریم نواز نے بھی کل لاہور میں جو پی پی 167 میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے، جس میں نذیر چوہان جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے اور پھر انہوں نے حمزہ شہباز شریف کو ووٹ کیا، الیکشن کمیشن نے ڈی سیٹ کر دیا، اب وہ نون لیگ کے ٹکٹ سے ضمنی الیکشن میں حصہ لے رہے تھے۔ تو مریم نواز ان کی الیکشن کمپین میں گئی، وہاں پہ جلسے سے خطاب کر رہی تھی، گرین ٹاؤن میں یہ جلسہ منعقد کیا گیا تھا۔ تو اس جلسوں کے دوران نعرے لگ گئے اور ظاہر سی بات ہے کہ نعرے لگانے والے غالباً امکان ہے کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، خان صاحب کے فینس تھے، خان صاحب کے ٹائیگر سے۔ نعرہ یہ لگا، لوٹے لوٹے کا ناظرین نعرہ لگا، اور جب یہ نعرہ لگا اور مریم نواز نے خطاب کیا اور اسے ایئر وائی نے رپورٹ بھی کیا، ایئر وائی نیوز نے رپورٹ کیا کہ مریم نواز نے کہا کہ آپ جو نذیر چوہان کو لوٹا کہہ رہے ہیں یہ لوٹے نہیں ہیں، بلکہ لوٹا وہ ہوتا ہے جو اپوزیشن سے حکومت میں جاتا ہے، اور یہ تو حکومت چھوڑ کے اپوزیشن میں آئے تھے۔ یہ جو ناظرین مریم نواز کی وضاحت ہے، لوٹا کون ہوتا ہے، لوٹا کون نہیں ہوتا، اور یہ جو مریم نواز کی منطق ہے کہ لوٹا وہ ہوتا ہے جو اپوزیشن سے حکومت میں جاتا ہے، جو حکومت سے اپوزیشن میں آئے وہ لوٹا نہیں ہوتا، اگر ناظرین اس دلیل کو ایکسیپٹ کر لیا جائے تو پاکستان میں تو پھر کوئی بھی لوٹا نہیں ہے۔ ناظرین لوٹا ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہوائیں چلتی ہیں، ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتا ہے تو لوٹا اس وقت اپنی پارٹی پوزیشن کو تبدیل کرتا ہے جب اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اگر وہ حکومت کو چھوڑے گا تو آئندہ کس کی حکومت ہوگی، تو وہ اس کی پارٹی کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو 25 لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے ادھر چلے گئے تھے حکمران اتحاد کے ساتھ، موجودہ حکمران اتحاد کے پاس، انہیں بھی یہی تھا کہ خان صاحب جا رہے ہیں، بزدار بھی جا رہا ہے، اور اگلی جو حکومت پنجاب میں اور مرکز میں بننے جا رہی ہے وہ نون لیگ کے بننے جا رہی ہے، پیپلز پارٹی کے بننے جا رہی ہے۔ تو ہواؤں کا رخ دیکھ کے کہ حکومت کس کی آ رہی ہے تو انہوں نے اپنی نشستیں تبدیل کر لیں، نشستیں تو تبدیل نہیں کی، انہوں نے پارٹی پوزیشن چینج کر لی، کیونکہ ان کی نشستیں تو وہی رہ گئیں، وہ تو الیکشن کمیشن نے انہیں ڈی سیٹ کر دیا اور پھر ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بھی آپ ناظرین کے ساتھ ہم نے شیئر کرنا ہے کہ اگر مریم نواز کا یہ نقطہ ہم مان لیں تو 2018 کے الیکشن سے پہلے جس طریقے سے نون لیگ کے لوگوں کو جو ہے وہ توڑ کے پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا، تو اس وقت نون لیگ یہ کہتی تھی کہ یہ لوٹے ہیں، اور ہماری پارٹی سے انہیں توڑ کے تحریک انصاف میں شامل کیا جا رہا تھا۔ اس وقت حکومت تھی نون لیگ کی اور تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی، تو وہ اگر لوٹے تھے تو یہ بھی لوٹے ہیں۔ اور ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا جو المیہ ہے، یہ لوٹے جیسے میں نے کہا کہ سیاسی ہواؤں کا رخ دے کے چلتے ہیں، سیاسی ہواؤں کا رخ دیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ اشاروں کی زبان کو سمجھتے ہیں، اشارہ جہاں سے ملتا ہے وہاں پہ یہ اپنی اڑان جو ہے وہ بھر کے اس منزل پہ، اس کنارے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال پاکستان کی سیاست کا اگر کچھ ستیہ ناش ہوا ہے تو اس میں ان لوٹوں کا بھی کردار ہے، چاہے انہیں اچھا لوٹا کہا جائے، چاہے برا لوٹا کہا جائے، چاہے ماڈریٹ لوٹا یعنی معتدل لوٹا کہا جائے، لوٹا لوٹا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ جس جانب بھی بیٹھا ہو۔ اب آ جاتے ہیں، بلکہ ان لوٹوں کی وجہ سے ان سیاسی جماعتوں کو پھر جب حکومت میں ہوتے ہیں وہاں پہ انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے کہ جب حکومت مکمل ہونے سے پہلے، ٹینیور مکمل ہونے سے پہلے یہ اپنی پارٹی کے خلاف باتیں کر کے دوسری جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ خاتون اول کی رات ایک ویڈیو آئی تھی اور اس کا میں نے ایک چھوٹا سا چنک بھی اس میں شامل کرنا ہے اور میں نے تھمبنیل پہ ذکر کیا ہے۔ ناظرین کل جب یہ ویڈیو سابق خاتون اول بشرا بی بی کی لیک ہوئی تو میں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں میں نے یہ لکھا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ باتیں چل رہی تھیں کہ نون لیگ کہہ رہی تھی کہ اصلی ہے، تحریک انصاف کہہ رہی تھی نقلی تھی، تو میں نے یہ کہا کہ کیونکہ یہ سابق خاتون اول بشرا بی بی کی اپنا آڈیو ہے تو یہ اصلی ہو نہیں سکتی، ہاں اگر مریم نواز کی ہوتی تو یہ اصلی ہونی تھی۔ دراصل اس پر بہت سارے دوستوں کا اعتراض آیا، چند دوستوں نے اعتراض کیا کہ کیا آپ کے پاس پروف ہے کہ سابق خاتون اول کی جو آڈیو آئی ہے جس میں وہ ارسلان افتخار سے مبینہ طور پہ بات کر رہی ہیں
اور انہیں عمران خان کے سیاسی مخالفین کے خلاف غداری کے ٹرینڈ بنانے کی انسٹرکشن دے رہی ہیں، تو مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا شواہد ہیں کہ یہ آڈیو اصلی ہے؟ تو میں اصلی یا نقلی آڈیو کی بات نہیں کر رہا تھا، میں رویوں کی بات کر رہا تھا جو ہمارے سیاسی جماعتوں میں، سیاسی جماعتوں کے ورکرز میں پروان چڑھ رہے ہیں کہ اس سائڈ سے چیز آئے گی تو وہ صحیح ہوگی، ہماری سائڈ سے کوئی چیز آئے گی تو وہ غلط ہوگی۔ ہونا تو ناظرین یہ چاہیے کہ یہ جو آڈیو آئی ہے، ویسے تو کہتے ہیں کہ جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں وہ گھریلو خاتون ہیں، وہ سیاست میں کسی طرح سے انوالو نہیں ہے اور ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، تو سمجھ یہ نہیں آئی کہ کل جب یہ آڈیو سامنے آئی تو اس کو اوپر جو سٹیٹمنٹ آیا وہ شہباز گل صاحب کا آیا۔ شہباز گل نے کہا کہ فیک ہے اور اس طرح کی ویڈیو بنائی گئی ہے کہ اسے ثابت بھی نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ویڈیو فیک ہے تو اس پہ سٹانس کس کا آنا چاہیے؟ گھریلو خاتون ہے تو ان کا سٹانس ہی آنا چاہیے۔ جب وہ سیاسی نہیں ہے تو ایک سیاسی بندہ بیٹھ کے اس ویڈیو کو کیسے فیک کہہ سکتا ہے؟ دوسرا، اگر یہ فیک بھی ہے تو آپ ان لوگوں کو جس نے بھی لیک کیا، مجھے نہیں پتا کہ سوشل میڈیا پہ کس نے اس کو پبلک کی ہے، آپ اسے کورٹ میں لے کے جائیں۔ معلوم نہیں کہ ایسی ویڈیوز آتی ہیں لیکن جو اس کو کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کورٹ میں نہیں لے کے جاتے، اور جس کے خلاف آتی ہے اسے بھی کورٹ میں نہیں لے کے جاتے۔ اب جیسے ارشد ملک کی ویڈیو کی بات کر لیں جس کے اوپر کہا گیا کہ مریم نواز کا ایک پورا پروڈکشن ہاؤس ہے اور ارشد ملک کو بلیک میل کیا گیا، تو جس ویڈیو کے ذریعے ارشد ملک جج کو بلیک میل کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، ان کی قبر میں آسانیاں پیدا کریں، قبر کو کشادہ کرے، تو وہ جو ویڈیو سامنے آئی تو کہا گیا کہ مریم نواز نے بنائی ہے۔ حالانکہ وہ 2002 کی ویڈیو تھی، مریم نواز شریف خاندان تو پاکستان میں تھا ہی نہیں، بجائے اس کے کہ انویسٹیگیٹ کیا جاتا کہ ویڈیو بنائی کس نے، بلیک میل کس نے کیا۔ نون لیگ پہ الزام لگایا کہ ارشد ملک کو بلیک میل کرنے کے لیے مریم نواز نے ویڈیو خریدی اور ارشد ملک کو بلیک میل کیا گیا۔ اگر مریم نواز نے بلیک میل کرنا تھا، میں حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ حقائق سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کر رہا، اگر وہ مریم نواز نے بنائی تھی تو پھر بلیک میل وہ جج ارشد ملک کیوں نہیں ہوئے؟ اگر وہ بلیک میل ہوتے تو پھر فیصلہ نواز شریف کے حق میں آتا۔ ایک ریفرنس میں انہوں نے نواز شریف کو بری کر دیا، دوسرے ریفرنس میں انہوں نے نواز شریف کو سزا دے دی، تو نون لیگ اگر بلیک میل کرتی تو پھر دونوں ریفرنس میں بری کر دیتے، لیکن جہاں سے بلیک میل کیا گیا وہاں کا کوئی نام لے نہیں سکتا۔ جس طرح سے خان صاحب نیوٹرل کی بات تو کرتے ہیں لیکن ایکچولی وہ نکلے کیسے ہیں، کس وجہ سے نکلے ہیں، خان صاحب بھی وجہ بتانے سے گریز کرتے ہیں، لیکن تقریر بڑی جذباتی کرتے ہیں، اور کل بھی خان صاحب کی تقریر جذباتی تھی۔ اب لندن میں بیٹھے نواز شریف کو کیا جھٹکا لگا ہے اس پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ گفتگو کر لیں۔ آج خواجہ آصف کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جس میں خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پارٹی کے اندر سے مفتاح اسماعیل پر تنقید کی جا رہی ہے، اور یہ وہ وقت ہے جس میں ہمیں مفتاح اسماعیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح کا سٹیٹمنٹ ناظرین چند روز پہلے شاہد خاقان عباسی کا بھی سامنے آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے تو مفتاح اسماعیل نے بچایا ہے، اور معیشت کے معاملے پہ جو مفتاح اسماعیل کا نالج ہے اس کا پاکستان میں کسی بھی معیشت دان کے ساتھ کمپیریزن جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ دونوں جو سیاسی رہنما ہے پی ٹی آئی اپنا نون لیگ کے، وہ مفتاح اسماعیل کا جو ہے وہ دفاع کر رہے ہیں۔ اب لندن میں بیٹھے نواز شریف پریشان ہیں کہ جو مشکل فیصلے لیے گئے ہیں، جو سخت فیصلے لیے گئے ہیں، اس سے پارٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے، کسی وقت بھی اگر الیکشن ہو گیا تو اس کا مصمم نواز کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اسحاق ڈار کو نواز شریف نے پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اسحاق ڈار واپس آئیں گے تو وہ وزیر خزانہ کا چارج سنبھالیں گے، مفتاح اسماعیل کو ہٹا دیا جائے گا۔ اور یہ اس لیے بیانات سامنے آ رہے ہیں خواجہ آصف کے، شاہد خاقان عباسی کے، کیونکہ ان کی اسحاق ڈار کے ساتھ بنتی نہیں ہے، تو اس کا راستہ روکنے کے لیے اور نواز شریف تک اپنا میسج کنوے کرنے کے لیے کہ ہم اسحاق ڈار کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہمارے ان کے ساتھ اختلافات موجود رہیں گے، بے شک آپ انہیں وزیر خزانہ بنا دیں، تو یہ عمران خان تک، نواز شریف تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ حالانکہ اسحاق ڈار کو جو بھیجا ہے، اسحاق ڈار نے واضح طور پہ کہا کہ میں کسی کی مرضی کے ساتھ نہیں جا رہا، مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، چاہے جو مرضی کہتا رہے، کیونکہ شاہد خاقان عباسی کا یہ سٹیٹمنٹ بھی آیا تھا کہ اسحاق ڈار جو ہے اپنی مرضی سے پاکستان واپس آ رہے ہیں، تو اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، پارٹی کے اندر میں سے کسی رہنما میں سے، مجھے صرف نواز شریف نے کہہ دیا ہے، نواز شریف کا کہنا ہی کافی ہے، اور میں جولائی کے آخر میں پاکستان واپس جا رہا ہوں، سینیٹر کا حلف اٹھاؤں گا، اور جب سینیٹر کا حلف اٹھائیں گے تو لازمی سی بات ہے کہ ناظرین کہ انہیں چارج جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ بہت سارے دوست بات کرتے ہیں کہ بڑے مشکل فیصلے لیے پاکستان کو جو ہے وہ انہوں نے مفتاح اسماعیل نے جو ہے وہ دیوالیہ ہونے سے بچایا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جس طریقے سے ناکام ہوئے شوکت ترین صاحب آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے میں، ان کی شرائطی مانی گئی، تو یہاں پر بھی مفتاح اسماعیل صاحب کا بھی کوئی سٹانس نہیں رہا، انہوں نے بھی ایکچولی جو ہے وہ آئی ایم ایف کے سامنے سرنڈر کیا، لیکن اگر اسحاق ڈار ہوتے تو ہو سکتا ہے کوئی بہتر بارگیننگ آئی ایم ایف کے ساتھ ہو سکتی تھی۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔